बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एंकर इमरान रियाज खान की एक मुबैना कॉल लीक हुई है और मुबैना भी मैं इसे नहीं कहूँगा क्योंकि ये कॉल जेन्युइन है, लेकिन इसके अंदर जो बातें हुई हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं, वो बड़ी ख़तरनाक हैं कि किस तरह से एंकर इमरान रियाज खान को बावर्दी फ़ौजियों ने बुलाकर गालियां दी, उन्हें धमकियां दी और उन्हें डराया धमकाया गया। अब वो ये बातें पब्लिक नहीं की, उन्होंने वो सामने नहीं लाए, लेकिन वो किसी से ये बात कर रहे थे। ये शख्स कौन है जिससे ये बात की जा रही थी, कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इस ऑडियो की या ये जो कॉल है इसकी जो अहम तरीन पार्ट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब कुछ नए इल्ज़ामात लगना शुरू हो चुके हैं और वो इल्ज़ामात एंकर इमरान रियाज खान और पाकिस्तान के कुछ नामवर सहाफ़ियों पर हैं कि वो कहीं से एक नॉड मिल रहा है, कहीं से उन्हें कहा जा रहा है, गालिबन पेशावर से, और मैं उसके हवाले से भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा कि जनरल फैज़ की अब पेशावर से अपॉइंटमेंट ख़त्म करने का फैसला किसने किया है और ये दावा कहाँ से आ रहा है, और उन्हें जीएचक्यू में लाने की तैयारी की जा रही है कि कोर जो है वो उनके पास ना रहे। इस हवाले से कौन क्या बातें कर रहा है और कुछ सहाफ़ियों के ऊपर जनरल फैज़ से अभी तक डायरेक्शंस लेने का इल्ज़ाम जो है ये अब मामले को बड़ा संगीन से संगीन तर बनाता जा रहा है। और इस पूरे सिनेरियो में मैं पहले कुछ क्लिप्स आपके सामने चलवा देता हूं ताकि वो सुन लें कि इमरान रियाज की ये जो ऑडियो है इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बड़ा अलार्मिंग है। फर्स्ट हैव अ लुक। एंटी स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बनाती है बंदे को। अरे बड़ी बात बंदा कभी भी माँ के पेट से बंदा कभी एंटी स्टेट नहीं आता। देखिए, मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात सुने, मुझे रात को मैं कहता था यार इनके लिए, मैंने कहा यार इनके लिए मैं वहां गया जहाँ ये सोच नहीं सकते। जब फौजी, मैं सियाचिन पैदल गया, मैंने कहा देखूं मेरा फौजी कैसे सियाचिन जाता है पैदल, मैं वो तकलीफ उठा के देखूं। मैंने मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, मैं ना भी करता, उससे क्या फर्क पड़ता, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करता। मैंने हर वो चीज की जिससे मेरी फौज को फायदा पहुंचे, और उन्होंने मुझे यार गालियां दी, यार मेरे साथ बदतमीजी की, यार उठा के ले जाएंगे, तेरी एफआईआर दे देंगे और तुझे ये कर दे, तेरी उल्टबाजियां लगवा देंगे, तुझे उठा के वहां गवादर में फेंक आएंगे। देखिए इमरान ने मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बड़ी खामोशी से बहुत मुद्दत से काम करूं। मैं किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है मेरा, क्योंकि मेरी भी एक आवाज़ नहीं होती। मैं मुख्तलिफ नामों से, देखें स्ट्रेट बताऊं, मैं काम करता हूं। इसमें ये लाजिम नहीं है कि मैं फ़ौज का हूँ या फ़ौज के साथ लिंक रखूँ, मुझे लिंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी, आप जिस तरह चलते हैं ना, आपकी आवाज़ चलती है। लेकिन जिस दिन फौज आपको गालियां देगी ना ऑफिशियली बुला के, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा आपके दिल पे क्या गुजर रही है। अब ये इसकी वजह क्या हो सकती है, इस चीज को भी देखना है ना। फौज मुझे क्यों नहीं बुलाती, मुझे क्यों नहीं कोई वजह नहीं, प्रिएंटिव मेजर था। उनको ये पता था कि जब हम रजीम को तब्दील करेंगे ये बंदा खप डालेगा, क्योंकि इसके इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात हैं, या इसको लगता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी है। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए वो 4-5 बंदे जिससे उनको लगता था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये बंदे रोला डालेंगे। तो उन सारे बंदों को उन्होंने गालियां दी है। मैंने सबसे बात पूछ ली है। वो गंजा शैतान जो बार बार कहते हैं, वो अरशद शरीफ वगैरह, वो किसको कहते हैं पता है? वो आईएसआई का इसका आईएसपीआर का एक ब्रिगेडियर है जिसको गंजा शैतान वो लोग कहते हैं। अच्छा, खैर मुझे ये नहीं पता। वो जो गंजा शैतान जो गालियां देता है, बदतमीजी। और भाईजान आपके आधे मीडिया वालों ने आईएसपीआर के ऑफिसर्स के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। डू यू नो? मीडिया मालिकान ने इवन ब्लॉक कर दिए तंग आके। यार ये क्या बदतमीजी है यार, हमारी कोई इज्जत है यार। नहीं, मेरा इन लोगों से ताल्लुक नहीं है, लेकिन चीज मैं देखे सोशल मीडिया पे, लेकिन पता क्या, जब आपको कभी ये गालियां दें या आपको धमकियां देंगे ना, फिर अपने दिल से पूछिएगा और मुझे बताइएगा मैं इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान की खातिर देखें, कभी भी कोई आदमी एंटी स्टेट नहीं होता, कोई भी आदमी कभी भी एंटी स्टेट नहीं होता। ये उसको धक्के देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको धुतकारते हैं, उसको दीवार के साथ लगाते हैं, उसको एंटी स्टेट बनाते हैं। लेकिन कोई भी नहीं होता भाई, माँ के पेट से कौन आता है एंटी स्टेट। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वाला जो पार्ट है ये सुना और इसमें जितनी ख़तरनाक बातें, और उन्होंने कहा कि कोई एंटी स्टेट होता नहीं है, ये हरकतें जो की जा रही हैं मुहिब्बे वतन लोगों के साथ, ये लोगों को एंटी स्टेट बना देती हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये तमाम तर चीज़ें इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने इदारों के नोटिस में लाई, ये शख्स कौन था,
یہ کن لوگوں نے دھمکی دی، یہ کس لیول کا افسر تھا اور یہ کس لیول کے افسران تک بات پہنچائی گئی، اس حوالے سے بھی ذرا آپ ایک اور شارٹ پارٹ ہے تھوڑا سا جو کہ پورا کانٹیکسٹ واضح کر دے گا، وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا ایک ایک پوائنٹ، مجھے ابھی تک ان کا بھی جواب نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ اس پہ یہ ہوتا ہے، جہاں تک میری جو اسیسمنٹ ہے نا، دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں، الٹیمیٹلی پھر چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے نام کو کورٹ ہوتا ہے، آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن میں یہ جو پوسٹ ہے نا، اس پوسٹ پہ بھائی جان میں تو ہر وقت حاضر ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے پریمپٹیو میئر کے طور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے رجیم چینج کا فوج نے، تو اس سے پہلے نا پریمپٹیو میئر کے طور پہ مجھے 4 مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے۔ میں اس کو دیکھتا ہوں، لیکن اب مجھے یہ والی بات آپ نہیں بتا رہے بھائی ہیں۔ جان میں نے لکھوائی ہوئی ہے، آئی کو بھی لکھوائی ہوئی ہے، اور سیکٹر کمانڈر کے پاس بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ انفارمیشن ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی ایم کے پاس بھی ہے، ان سب کو دی ہوئی ہے۔ میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے طور پہ، جو کہیں سے رابطہ شابطہ سیٹ اپ ہوتا ہے دیکھتا ہوں، لیکن لیکن سر ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں آپ سے۔ عمران بھی میں آپ کی لوگ طرح کیا کا جان آدمی لینے ہوں، کے زیادہ ڈرتے نہیں ہیں آپ سے، میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں۔ میں کیا آپ کر کی لیں طرح گے کا آپ لوگ؟ آدمی ہوں۔ جان سے مار دیکھیں دیں گے۔ فرسٹ آف آل ایک چیز کو تو مجھے ڈرتے نہیں ہیں سر، ڈرتے نہیں ہیں، تو ہمیں اس نے مجھے نا ڈرایا ہے فوج نے، اور میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور یونیفارمڈ آدمی نے کی ہے مجھے ساری زندگی میرے ساتھ پولیس والا ایسے نہیں کر سکا، کوئی سیاستدان نہیں کر سکا جو فوجی نے کیا، اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے، لیکن یار میرے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے، دیکھو یار۔ اچھا ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹیلی فونک گفتگو ہے، عمران ریاض خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائڈ نہیں ہے، اور ویریفائڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں صحافیوں کو۔ میں ان مسائل سے گزرتا رہا، لیکن ٹویٹر نے میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کر دیا، اس کے بعد مجھے ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمران ریاض خان کے نام کا اکاؤنٹ، اسی طرح کی ڈسپلے پکچر، اسی طرح کا یوزر نیم تھوڑی سی بیچ میں تبدیلی کر کے اور وہ بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ ریچ ہے۔ تو یہ ابھی سے نہیں، یہ بہت پہلے سے ہے۔ تو یہ کسی ایک ایکٹیوسٹ، میں اب جانتا بھی ہوں تو چلیں پراسرار شخصیت کو پراسرار رکھ لیتے ہیں اور پھر کبھی کے لیے رکھ لیں گے ان باتوں کو، لیکن یہ عمران ریاض کو کسی شخص نے جو کہ سوشل میڈیا پر کام کرتا ہے، لیکن وہ اس کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں کے بہت قریب ہے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انہی کے لیے سب کچھ۔ تو انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ وضاحت دیں، ایک فیک اکاؤنٹ سے فیک ٹویٹ ہوتی ہے، آپ اس کی کلیریفیکیشن دیں۔ تو عمران ریاض نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی میں آئی ایس آئی کو بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے خلاف ٹویٹیں ہوتی ہیں تو بندہ اٹھاؤ بھائی، کون کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ عمران خان کی یا پھر عمران ریاض خان کی محبت میں اس طرح کے اکاؤنٹ بنا کے ایک پروپیگنڈا کو ٹو کرتے ہیں، تو وہ ٹیکنیکلی تو نقصان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کال ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی کیونکہ اندر ان کے غالباً یہ لاوا ابل رہا تھا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ کسی صحافی کو، کسی محب وطن صحافی کو، کسی شخص کو یہ رائٹ نہیں ملتی کہ وہ اسے اس طرح سے گالیاں دے اور ڈرائے دھمکائے۔ اور اس معاملے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ چونکہ سامنے آ چکا ہے، چاہے آڈیو لیک کے ذریعے ہی، اور عمران ریاض خود نہیں سامنے لائے پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی فوج کی محبت میں، لیکن اب اس کی تھورو انویسٹیگیشن بہت زیادہ ضروری ہے اور ناگزیر ہو چکی ہے۔ اب ناظرین کرام، جنرل فیض حمید اس وقت بھی موضوع گفتگو بھی ہیں، اور بہت سے ایسے صحافی جو کہ مخالف ہوا کرتے تھے کچھ حلقوں کے، جو ان کے اب منظور نظر ہیں، وہ بھی کھل کر بات کر رہے ہیں، اور ایک جنرل فیض ایک ایسی شخصیت بن چکے ہیں جن پر کوئی بھی دل کھول کر کبھی بھی تنقید کر سکتا ہے، ان کے والے سے بات کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک نارم بن چکا ہے، ایک انڈرسٹوڈ فیکٹ بن چکا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نجم سیٹھی، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور نجم سیٹھی کا جو دعویٰ ہے میں وہ سنوا دیتا ہوں آپ کو، اور وہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں کہ آپ کو پوری لڑائی بھی سمجھ آ جائے گی۔ ہمیں 2 سگنلز ہیں جہاں ہمیں توجہ دینی چاہیے، 2 فیکٹرز ہیں۔ پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ اندر کی بات کہ اب وقت آ گیا ہے لوگوں کی پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز کا۔ کچھ جنرلز ریٹائر ہو رہے ہیں اس مہینے، اور ان کی جگہ پہ اب پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز ہوں گی، اور
سورسز یہ کہہ رہی ہیں، میری سورسز یہ کہہ رہی ہیں، چڑیا کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا ٹو جی ایچ کیو اور وہاں نیا کور کمانڈر اپوائنٹ کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب اپنے لانگ مارچ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ بھی جنرل فیض جو ہیں اس کو مانیٹر کریں اور ان کی ہیلپ کریں لانگ مارچ میں بھی۔ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، اب تو کھلی بات ہم کر رہے ہیں، اس میں تو اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ یہ جو فون کالز جاتی رہی ہیں نا، یہ پشاور سے جاتی رہی ہیں، یہ جو صحافی ہیں جو کہ چلائے جا رہے ہیں یہ بھی پشاور سے چلائے جا رہے ہیں، ان کو اور کوئی نہیں چلا رہا، اور وہی پشاور والے ہی ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی گیم از ناٹ اوور، اسٹک ود دا گیم۔ اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ باجوہ صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ اپنے جو ساتھی ہیں، کور گروپ ہے 5-6 کا، ان کی بات نہ سنیں اور آرمی کے رینک اینڈ فائل کی بات سنیں، جنرل فیض کی بات سنیں، ان کے کچھ 1-2 ساتھی ہیں ان کی بات سنیں، اور باہر جو عوام بیٹھی ہے، سوشل میڈیا بیٹھا ہے، ان کی بات سنیں۔ اسی لیے باجوہ صاحب کے اوپر سوشل میڈیا پہ فوکس۔ تو ناظرین کرام، آپ نے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کی یہ باتیں بھی سن لیں، اور یہ پاکستان کی فوج کے ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں صحافیوں کو مینج کرنے کے، اپنے چیف کے اوپر پریشر ڈالنے کے۔ اور اگر تو یہ الزامات ہیں، یا تو ان کی وضاحت آنی چاہیے، یا پھر دیکھیں اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے اور حلف کی خلاف ورزی ہے نا، سیاست میں مداخلت، تو پھر کارروائی کی جائے۔ دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے، یا پھر دیکھیں کہ یہ جو اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں یہ اوور آل اگر کسی کو ہرٹ کر رہی ہیں تو یہ پاکستان کے ادارے کو ہیں اور پاکستان کی فوج کو ہیں۔ اور ایون جو عمران ریاض، یہ تو چلیں کھل کر نجم سیٹھی بول رہے ہیں، عمران ریاض صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ان کی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ غالباً آن پرپز لیک کی گئی ہے، یہ بات بتانے کا، عوام تک کنوے کرنے کا طریقہ تھا۔ لیکن چلیں وہ اس چیز میں اور اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک جو جنرل فیض کے اوپر یہ الزامات بیک ٹو بیک مریم اور ان کا ٹولہ لگا رہا ہے، اور مریم لگائے گی تو ٹولہ تو لگائے گا نا، وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عمران ریاض صاحب کے ہیں ان چیزوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اور اس میں جس نے یہ بات اگر کسی فوجی نے کی ہے، کسی باوردی شخص نے کی ہے، تو پھر اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ ادارے سے محبت سب کو ہے اور رہے گی، اور پاکستان کی فوج انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ میں پہلے دن سے محتاط رہنے کا کہتا ہوں کہ کہیں جذبات میں کسی اور ایجنڈے کی طرف نہ نکل جائیں، اور یہی معاملات جو ہیں وہ اب کافی لوگوں کو سمجھ بھی آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں وہ جذبات میں استعمال تو نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کسی ایسے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا جو پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔